बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और प्रोग्राम तालीमाती नबवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन किराम, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मीडिया की बात करते हैं और फिर जदीद दौर में जदीद मीडिया की बात करते हैं और फिर सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से कि इन तमाम मीडियम्स के हवाले से इस्लाम की तालीमात क्या है। अगर आपने मीडिया में काम करना है, चाहे वह प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्लाम ने क्या तालीमात जो है वो अपने मानने वाले और अपने मुसलमानों के लिए जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ा की है। तो सीरत तय्यबा की रोशनी में हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर जो है उसको कवर किया जाए और तालीमाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ से मुताल्लिक़ किया है। आज के प्रोग्राम में हमारा जो मौज़ूई गुफ्तगू है वो है ख़बर निगारी और सीरत तय्यबा, यानी जिसको आम अल्फाज में अगर हम कहें कि जो अखबार में आप पढ़ते हैं ख़बर, वो ख़बर बनाना क्या है। इसी तरह जो आप सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर और आप देखते हैं, तो वो जो ख़बर पढ़ते हैं जो रीडर्स है, उसके लिए आप सल्लम की सीरत तय्यबा में आपने अपने मुसलमानों के लिए क्या रहनुमाई की है। हमारे साथ इसी मौजू पर आज के लिए गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब डॉक्टर मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सामीन किराम, डॉक्टर मियाँ रमज़ान साहब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी प्रोग्राम में मुस्तकिल तौर पर वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और वो एक रिसर्च बेस्ड ये प्रोग्राम है कि जहाँ से वो मुख्तलिफ़ किताबों के हवालाजात भी देते हैं और फिर सीरत के हवाले से भी वो किताबों के हवालाजात ही के ज़रिए से बात करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर BS जो मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज़म के तालिब इल्म है या MS और PhD के जो मीडिया साइंसेस के जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वो यहाँ से बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले ख़बर, ज़ाहिर सी बात है कि जब सहाफ़त की, जर्नलिज़म की, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम, तो सबसे पहला जो है चीज़ जो है वो ख़बर से ही शुरू हो जाती है कि जी बताएं स्टोरी क्या है, ख़बर क्या है, स्टोरी लाए हो कि नहीं लाए हो। तो ये ख़बर क्या है और ये ख़बर निगारी फिर किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं FM 102.2 रिफ़ा यूनिवर्सिटी के रेडियो चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आज मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। लफ्ज़ ख़बर जो है ये अरबी में भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका सादा और आसान जो मफ़हूम है वो तो है इत्तला या नई बात या कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग जो है वो सुनना, जानना चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि ये एक इस्तिलाह है और सहाफ़त में और मैस कम्युनिकेशन में इसकी बेशुमार तारीफ़ें हुई हैं, बेशुमार इसकी डेफिनेशन जो हैं वो की गई हैं। यहाँ पे मैं चंद एक का ज़िक्र जो है ना वो करना ज़रूरी समझता हूँ। डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं। वो उनकी किताब फ़न सहाफ़त है जिसमें ख़बर की वो तारीफ़ यूँ करते हैं कि ख़बर का ताल्लुक़ ऐसे वाक़यात और मुशाहिदात से होता है जो मामूल से हट कर हों। और इसी तरह वो लिखते हैं, इसी किताब में वो रकम तराज हैं कि ख़बर उस नई या अहम इत्तला को कहते हैं जो सामीन की दिलचस्पी का बायस हो या इससे उनकी कुछ तरबियत होती हो या उन्हें इससे कुछ मालूमात मिलती हो। इसी तरह ऑक्सफोर्ड की बड़ी मशहूर अंग्रेज़ी लुग़त है, उसमें ख़बर दी न्यूज़ की जो तारीफ़ की गई है, नई इत्तला, ताज़ा वाक़यात की रिपोर्ट को ख़बर कहते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और जो बड़ी मशहूर ये जो लफ्ज़ न्यूज़ है NEWS, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ यानी शमाल, मगरब, मशरक़ और मगरब के से मुतल्लक़ जो नई बातें हैं, नई चीज़ें हैं, वो ख़बर है। सही। अच्छा, इसी तरह एक और मशहूर जो है, जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कही जाती है, सुनी जाती है या पसंद की जाती है या अमूमन असातिज़ा क्लास में बताते हैं,
وہ لارڈ نارتھ کلف کی ہے، جنہیں برطانوی صحافت کا بابا اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر کی تعریف اس طرح ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ اگر انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ نئی بات ہوگی۔ ہاں، یہ گو کہ یہ بہت، لیکن میں نے کبھی بھی اس تعریف سے اتفاق نہیں کیا۔ ہاں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کتا زرداری کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے، اس طرح کتا اگر نواز شریف کو کاٹے یہ بھی خبر ہے، کتا عمران خان کو کاٹ لے یہ بھی خبر ہے، یہ خبر ہے، کتا سراج الحق صاحب کو کاٹ لے یہ بھی خبر ہے۔ یعنی کسی بھی بڑی شخصیت کو اگر اس پہ کتا اٹیک کرتا ہے تو یہ خبر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر یہ ایک الگ ایک موضوع ہے کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے کہ یہ ڈیفینیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک انوکھی اور انہونی بات ہاں، ہے نا، بہرحال مطلب اس اصل کی بات مراد یہ بھی ہے، تقریباً یہی ہے۔ جی جی بالکل، اس طرح ویلکم اسٹیٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر معمولی اور انوکھی ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ اس طرح ہیگ وینس اور ہارٹیجن نے خبر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اس وہ کہتا ہے کہ خبر وہ ہے جو اہم ہو، اچھا، یہ کوئی اطلاع اہم ہو، لوگوں کو متاثر کرے، یہ انہوں نے اس میں ڈالا ہے، لوگوں میں تجسس پیدا کرے، لوگ اس کے بارے میں جاننا جو ہے نا وہ، اس طرح لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو۔ یہ چار انہوں نے خوبیاں جو ہے نا وہ بتائیں کہ اگر یہ ہوں تو یہ خبر ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح ڈاکٹر مسکین علی حجازی اپنی کتاب فن عدالت میں خبر کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ہر وہ واقعہ خبر ہے جو درست ہو، لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، اور جس کے متعلق لوگوں کو جاننا اور اخبار نویس اس کی خبر بنانا پسند کرے، یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیبرالٹ ڈبلیو جانسن، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کے اسکالر ہیں، صحیح، وہ یہ کہتے ہیں خبر ایسے واقعات کا بیان ہے جن کو لکھنے اور شائع کرنے میں ایک اعلیٰ پائے کا اخبار نویس اطمینان محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ چند ایک جو ہے نا یہ تعریفیں ہیں خبر کی۔ یہ ڈاکٹر اے آر خالد کی کتاب ہے ٹیلی ویژن اور ابلاغ، صحیح، اور اسی طرح ذرائع ابلاغ اور اسلام ڈاکٹر شیخ وسیم شیخ صاحب کی کتاب ہے، صحیح۔ اس میں بہت ساری اور بھی چیزوں کا جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ اچھا، لیکن میاں صاحب اس میں ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب نے بڑا زبردست نقطہ لکھا ہوا ہے کہ درست ہو۔ جی درست ہو، یہ آگے چل کے ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ ایک خبر کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا اسلام نے جو پیرامیٹرز دیے ہیں خبر کے وہ کیا ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ کہ یہ تو تھی خبر کی تعریف۔ جی جی، اب اس تعریف کی روشنی میں کوئی خبر لکھنا، کوئی خبر بنانا، کوئی خبر چھاپنا، یہ عمل جو ہے یہ سارا خبر نگاری کا عمل کہلاتا ہے۔ یعنی خبر کی تلاش، خبر کی تشکیل اور خبر کو اشاعت کے لیے جو ہے اخبار میں بھیجنے کا جو عمل ہے یہ خبر نگاری کہلاتا ہے۔ صحیح، اور یہ ایک اچھا رپورٹر اور ایک اچھا خبر نگار اور ایک اچھا صحافی وہی ہو سکتا ہے جو ایک اچھی اور صحیح خبر تک بر وقت پہنچے اور بر وقت اسے جو ہے اپنے ادارے تک پہنچائے۔ صحیح۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو خبر ہے، خبر نگاری ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً اگر ہم دیکھ لیں تو تمام میڈیا کی بنیاد یہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، چاہے الیکٹرانک میڈیا یا جو کمیونیکیشنز کا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیشہ طور پر ایک خبر کے اوپر ہی ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو خبر ہے اور یا یہ جو خبر نگار ہے، اس کے لیے سیرت طیبہ میں کوئی رہنمائی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کہ ایک خبر نگار کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک خبر نگار کو خبر نگاری جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے؟ میرا خیال اس سوال پہ جو ہے نا وہ بات کرنے سے قبل جی، اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو خبر نگاری ہے یا نیوز رپورٹنگ ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ایز اے پروفیشن اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی، اور ان مقاصد پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ تو پھر یہ بات زیادہ جو ہے نا واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے جو خبر نگاری کا جو عمل ہے یا نیوز رپورٹنگ کا جو کام ہے، اس کا جو پہلا آبجیکٹو ہے وہ ہے انفارمیشن، انفارمنگ دی پبلک، یعنی عوام کو مطلع کرنا، اطلاع پہنچانا۔ یعنی یہ جو تین مقاصد کیا جاتے ہیں نا کہ انفارمیشن، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، میڈیا کے یہ تین بڑے جو ہیں، تو ان میں جو پہلا عمل ہے انفارم کرنا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی ایسی چیزیں جو عوام کے لیے یا مختلف طبقات کے لیے ان کی اطلاعات ضروری ہوں، ایک خبر نگار کا کام ہے کہ ان چیزوں کو وہ لوگوں تک پہنچائے، پہلا کام جو ہے۔
ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایجوکیٹنگ اینڈ ایکسپلیننگ، یعنی ان کی تعلیم کرے، ان کو ایجوکیٹ کرے اور چیزوں کی وضاحت. مثال کے طور پہ اگر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ موٹر وے پہ اگر حادثات ہو رہے ہیں، جی یعنی حادثات کا ہو جانا ایک خبر ہے، بالکل ایک مقصد کو پورا کرتا ہے، اس کی اطلاع ایک مقصد ہے. صحیح لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں، صحیح یہ دوسری ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. صحیح تو یہ دونوں پارٹ جو ہے نا، یہ یعنی جہاں پر اطلاع کا ایک فنکشن ہے، ایک مقصد ہے، وہیں پر لوگوں کو اس کی تعلیم اور رہنمائی دینا یہ بھی ایک دوسرا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا محاسبے کا جذبہ اور عمل یا مادہ پیدا کیا جائے کہ یعنی خبریں اس طرح چھپیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی جرم ہوا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کے ذمہ دار کون ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس حادثے سے بچا کیسے جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی جو ہے نا ایک اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا. اچھا، اسی طرح تجزیہ اور تشریح چیزوں کی یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر یوں ہوگا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں. تو تجزیہ اور تشریح کے ذریعے جو ہے جو عامت الناس ہیں جن کے لیے یہ خبریں یا جس طبقے کے لیے وہ خبریں جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ اس کی وجوہات کیا. جیسے آج کل سموگ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. جی بالکل. دیکھیں سموگ پیدا کیوں ہو رہی ہے ایک خبر ہے، ایک خبر ہے. سموگ کے ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں یہ اور ٹریفک پہ ایک خبر ہے، دفاتر پہ کیا ہو رہے ہیں ایک الگ خبر ہے. اچھا، لوگوں کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے، سانس کا جو معاملہ ہے، جی جی اس کے ساتھ یہ سموگ کیا کر رہا ہے. صحیح. اچھا، سموگ جو ہے یہ بلڈنگز پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. تو اچھا، کھیتی باڑی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ سارے مختلف یعنی پہلو ہیں جو ہے نا لوگوں کو بتانا جو ہے نا وہ ایک خبر نگاری کا ایک حصہ ہے. صحیح. یہ بچنے نہیں کے ہے- تدابیر بھی. جی بچنے کی تدابیر. اچھا، پھر لوگوں کے اندر بحث کریٹ کی جائے، ڈیبیٹ کریٹ کی جائے مختلف چیزوں کے بارے میں تاکہ اویئرنیس جو ہے نا وہ کریٹ ہو. اچھا. اچھا، موبلائزیشن آف پبلک اوپینین، یہ بھی ایک کہ لوگوں کی جو اوپینین ہے، لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کو جو ہے وہ موبلائز کیا جائے. بعض کا تو چپ کر کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حادثہ یا ایک واقعہ یا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ کڑتے رہیں، ہاں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں. صحیح. تو ایک خبر نگاری کا مقصد یہ بھی ہے کہ عوام کے اندر جو ہے نا ایک نئی بحث جو ہے نا وہ چھڑے صحیح. تاکہ وہ بحث جو ہے بحث برائے بحث نہ ہو، ہاں. بلکہ اس بحث کے نتیجے میں کچھ اصطلاحات ہوں، اس بحث کے نتیجے میں کچھ جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کوئی اقدامات کریں. مثال کے طور پہ جیسے یہ کووڈ-19 تھا، ہاں. تو کووڈ-19 کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں تو اس میں یہ بحث چھیڑنا بھی مقصود تھا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان نقصانات کا ازالہ جو ہے نا وہ کیسے. یا آج کل سموک کی یا یہ جو فوگ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جی. تو اس میں بھی یہ ہے کہ عوام نکلیں گے تو اس میں کے کیا نقصانات ہوں گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے. تو ان کے نقصانات کو فوائد کے اندر کیسے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، ان کا تدارک کیسے جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا حصہ ہیں. انتخابات ہو رہے ہیں. اچھا، خبر نگار جو ہوتا ہے اس میں اس کا ایک کام جو ہے نا یہ واچ ڈاگ، یہ واچ ڈاگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگاہ رکھے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں واچ ڈاگ کا بھی ایک جو ہے نا فنکشن ہے. اور اسی طرح انٹرٹینمنٹ دینا یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ. اور ایک ہے سپورٹنگ ڈیموکریسی کہ ڈکٹیٹرشپ کی روک تھام، آمریت کی روک تھام اور جو جمہوری رویے ہیں کہ لوگوں کی بات سنی جائے، لوگوں کو بات سنائی جائے اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے نا وہ. اچھا، اب یہ تو وہ فنکشنز ہیں جو ماہرین ابلاغیات یا جو ماہرین صحافت جو ہیں وہ دیتے ہیں. اب اگر اس کو ہم سیرت کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے لیے جو پیرامیٹرز دیے ہیں وہ 5 ہیں. اچھا.
5 پیرامیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پیرامیٹر کیا ہے کہ آپ کی خبر نگاری ہو، کالم نگاری ہو، فیچر نگاری ہو یا ابلاغ کا کوئی بھی عمل کریں تو کسی کے عقائد اس سے ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے. نہ آپ کے عقائد ڈیمیج ہوں، نہ عامت الناس کے عقائد جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں، بلکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مزید واضح بھی ہو اور پختہ بھی ہو. پہلا کام جو ہے یعنی تحفظ عقائد یا تحفظ دین، یہ پہلا مقصد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے انسانی عقل کا تحفظ. تیسرا مقصد ہے انسانی جان کا تحفظ. چوتھا مقصد جو ہے انسانی ڈگنیٹی یا انسانی جو شرف ہے اس کا تحفظ. اور پانچواں جو ہے وہ انسانی مال جو ہے اس کا جو ہے تحفظ. یہ 5 جو ہے یہ کرائٹیریاز ہیں جن کے اندر رہ کر اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ کام کریں گے تو یہ وہ 5 دائرے ہیں کہ جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے خبر لکھتے ہوئے، خبر چھاپتے ہوئے، خبر نشر کرتے ہوئے. صحیح. یا آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کو خبر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو مد نظر رکھتی ہیں. اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو سب سے پہلی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں یعنی خبر نگاری کے لیے، وہ پہلی یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ایکوریسی. یہ پہلا اس کا کہ وہ سچ ہو. جیسے ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بات درست ہو. نمبر 1 وقوع ہوا ہو. نمبر 1. جی ہاں. اچھا، خبر نگاری کے اندر جو ایک بڑی اپروچ استعمال ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مرر اپروچ. مرر اپروچ کیا ہے؟ مرر اپروچ یہ ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو ایز اٹ از تصویر اپنی نظر آتی ہے. تو مرر اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جو وقوع جہاں ہوا، جتنا ہوا، جیسے ہوا، آپ اس کو ایسے ہی رپورٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ 20 مرے ہیں تو آپ 30 لکھیں، 30 مرے ہیں تو 40 لکھیں. ٹھیک ہے نا. اگر لوگ سانپ سے مرے ہیں تو آپ کہیں زہر سے مرے ہیں، زہر سے مرے ہیں تو آپ کہیں نہیں یہ چینی کھا کر مرے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو وقوع ہوا ہے آپ کو اس کو ایز اٹ از جو ہے نا وہ رپورٹ کریں. یہ مرر اپروچ ہے. صحیح. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی ایک تو سچ ہو اور دوسرا کہ آدھا سچ نہ ہو. صحیح. یہ بھی ایک بات ہے. ٹھیک ہے نا. بات ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہاف ٹروتھ جو ہے نا وہ جی ہاف ٹروتھ کا کانسیپٹ جو ہے نا آ گیا ہے کہ آپ اپنے مقصد کا سچ تو لکھ دیں اور جہاں آپ کا مقصد ڈیمیج ہو رہا ہو، اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں اس کو آپ یا تو چھوڑ دیں یا مروڑ دیں. ٹھیک ہے نا. یا لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 72 ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. یہ شہادت زور جو ہے، ٹھیک ہے، رحمان کے بندوں کی بنیادی صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور پھر یہ ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے. اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھا، کہ آپ اللہ سے ڈریں اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایک جو خبر نگار ہے اس کی پہلی اور بنیادی صفت یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بیان کی ہے کہ وہ سچا ہو اور سچے لوگ جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. اچھا، دوسری بات اس کے اندر ہے اوبجیکٹیویٹی. اچھا، کہ اس کی معروضیت. ٹھیک ہے. یعنی اتنی بات ہو جتنی ہوئی ہے. صحیح. اپنی طرف سے اس کے اندر ایف اینڈ بٹس نہ ڈالے وہ. ٹھیک ہے. وہ مرر اپروچ والی جو وقوع ہوا ہے وہ اتنا ہی جو ہے نہ لکھے. صحیح. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہیں، جو اخلاقی حدیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب خبر جو ہے اخلاقی حدوں سے مراد یہ ہے کہ معاشرے، یہ جو میں نے 5 آپ کو بتائی ہیں، 5 چیزیں، کہ یہ 5 یعنی یہ جو کرائٹیریاز ہیں، یہ جو 5 جو بڑے مقاصد ہیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے متصادم نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ ایک خبر اس طرح چھاپتے ہیں کہ پڑھنے والے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے.
یا پڑھنے والے کو کا شریان پھٹ جائے، یا پڑھنے والے کا دماغ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پڑھنے والا اتنا پریشان ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، تو آپ اس طرح خبر وہ رپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح رپورٹ کریں گے کہ جس سے جو ان مقاصد کو پورا کرتی ہو. صحیح. ہم نے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچانا، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے. خبر صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی چینل کے اوپر ریٹنگ بڑھ جائے، خبر اس لیے ہے کہ اس خبر کے ذریعے انسانوں کے اندر یہ 5 مقاصد ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی وہ مقصد جو ہے وہ پورا کرتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سچ جو ہے، ہر سچ ضروری نہیں ہے کہ چھاپا جائے. یہ میں پہلے بھی کئی لیکچرز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ خبر سچی ہے اور اس سچی خبر کے چھپنے کی وجہ سے 2 خاندانوں کے اندر یا 2 دیہاتوں کے اندر یا 2 قوموں کے اندر لڑائی چھڑ جائے. پتہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، ٹھیک ہے نا. فتنہ جو ہے قتل سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خبر دینی ہے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے خبر نہیں دینی ہے. تو آپ نے یہ بھی اس کی ایک ایتھیکل کنسیڈریشن ہے، اس کی اخلاقی جو ہے نا. اچھا، اسی طرح ایک حادثہ ہے، اس حادثے کے اندر ایک لاش جو ہے وہ ننگی پڑی ہے. ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں بہت زیادہ. تو آپ کیا، اچھا مرر اپروچ تو کہتی ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو چھاپیں، جی، جو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دکھائیں، لیکن کیا ضروری ہے یہ دکھایا جائے؟ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. تو یہ اس کی ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں. تو آپ ان کا جو ہے نا خیال رکھیں گے کہ عزت اور عصمت کا تحفظ کریں. عزت اور عصمت کا جو عزت اور عصمت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، صحیح، ڈیموٹ نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا. تو اس لیے خبر نگاری کے اندر بھی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ. اچھا، اسی طرح ہیومینیٹیرین ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ لیٹ 90s کی بات ہے. آپارا اسلام آباد کے اندر ایک اسلم کھوکھر نام کا ایک شخص ہے، اس نے اپنے جسم کو آگ لگائی. ٹھیک. اور ایک کیمرہ مین تھا اس وقت. یہ جو کیمرے تھے نا، پہلے تو عام کیمرے تھے لیکن نئے کیمرے جو آئے، تو اس نے شٹر کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، یعنی اس کو آگ لگنے سے لے کر مرنے تک کی تصویریں اس نے بنائیں. اچھا. اور پھر اس نے وہ تصویریں بہت مہنگی بیچیں. اچھا، اب اس نے اپنے پروفیشن کے اعتبار سے تو اس ایونٹ کا ایک ایک پہلو کور کیا اور وہ تصویریں بیچ کر اس نے پیسے بھی کمائے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا اس کیمرہ مین کو تصویریں بنانی چاہیے تھی یا اس کی آگ بجھانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، بعض کا جو ہے نا ہم اپنے پروفیشن کے چکر میں جو ہے وہ انسانی بنیادی جو حقوق ہیں یا انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو جو ہم وہ بھول جاتے ہیں، ان کو جو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ بالخصوص جب کرائم رپورٹنگ آتی ہے، جرائم کی خبریں جب لینا ہوتی ہیں یا لکھنا ہوتی ہیں، تو اس وقت بہت سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات آپ کو پیش آئیں گے جس میں آپ کو جگہ جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنا پڑے گا. صحیح. اگر آپ ایک صحیح سچے مسلمان رپورٹر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ پیسے کے پجاری، گلیمر اور ریٹنگ کے پیچھے بھاگنے والے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر آپ ان چیزوں کا خیال جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ ڈاکٹر وسیم شیخ صاحب نے بھی بہت اچھا لکھا ہے. اچھا. ڈاکٹر احسن اختر ناز مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، یہ ڈائریکٹر تھے پنجاب یونیورسٹی، انہوں نے اس پہ بہت اچھا لکھا ہے. اچھا. جو بنیادی صحافتی ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں. اچھا. تو انہوں نے پوری گائیڈ لائنز جو ہے نا اس کے اوپر وہ دی ہیں. اچھا. اسی طرح ان گائیڈ لائنز کے مطابق جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک صحافی جب خبر بناتا ہے یا خبر لکھتا ہے یا خبر چھاپتا ہے یا وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا ریڈیو پہ وہ خبر کو نشر کرتا ہے، تو اس کو
پہلی چیز یہ ہے کہ جرائم کو قابو کرنے میں صحافت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. صحیح. جرائم کو قابو کرنے میں، بڑھانے میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر اس طرح دکھائے تاکہ چوروں کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن بن جائے کہ کس طرح دروازہ توڑنا ہے، کس طرح گاڑی کا لاک کھولنا ہے، مسالے لگا کے دوسرے لوگ موٹیویٹ بلکہ ہو وہ جائیں. ایسے دکھائے کہ جس میں لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کر سکیں اور مجرموں کے جرم جو ہے نا وہ ظاہر ہو. اچھا، اس میں دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ جرائم کی خبروں کو جو ہے نا وہ گلیمرائز نہ کیا جائے، انہیں بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے. جتنا جرم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن کھولیں. دیکھیں، گٹر جو ہے وہ ہر شہر اور ہر گلی میں ہے. ایون انسان کے اندر بھی ایک گٹر ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر گٹر کا ڈھکن کھول دیا جائے اور لوگوں کو گند دکھایا جائے؟ بلکہ گٹر کو اتنا ہی دکھائیں جتنا صفائی کے لیے ضروری ہے. اور یہی جو ہے نا معاملہ جرائم کی خبروں کا ہے کہ جرائم کی خبروں میں آپ اتنا ہی پہلو دکھائیں جتنے معاشرے کی ضرورت ہے اور جتنا معاشرے کا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. تیسری بات اس پر یہ ہے، صفحہ اول یا دوم یا تین جرائم کی، یعنی جو خبریں ہیں نا، اگر پرنٹ میڈیا کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ صفحہ اول اور دوم کے اوپر جرائم کی خبروں کو کم جگہ دیں. اچھا. اور ان کو اندر جگہ دیں آپ. صحیح. اور اسی طرح اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کی جائے تو ہیڈ لائنز میں آپ جرائم کو کم جگہ دیں، اور جو ہے نا آگے ڈیٹیل کے اندر جب آپ اس کی تفصیل بتائیں تو اس میں اس کو جو ہے نا جگہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرائم کی خبریں نشر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ معاشرے کو جرائم سے کیسے بچایا جائے. اچھا، اسی طرح جرائم کی مختصر وجوہات بتائی جائیں مگر تفصیلات سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی تفصیلات بتاتے ہوئے اتنی ہی بات کی جائے جتنی ضرورت ہے. اخبارات اور رسائل کا فرض ہے کہ خواتین کے معاملے میں خصوصی احتیاط برتیں. خواتین کی بے حرمتی، طلاق، سکینڈلز، گھر سے فرار، خواتین کے اغوا وغیرہ میں احتیاط برتیں. ایسی خواتین کی تصاویر شائع نہ کریں، یعنی شائع کرنا نامناسب ہے. خصوصاً آبرو ریزی کے واقعات میں عورت کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا بہت جائے. ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، میں اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں جو ڈاکو ہیں ان کو جب میڈیا پیش کرتا ہے تو ان کے منہ پہ کپڑا لپٹا ہوتا ہے. ہاں. کور چڑھا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی منہ جو ہے وہ ڈھکے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا وہ پورا چہرہ دکھاتے ہیں، اور کچھ جو اچھے چینل ہیں وہ تھوڑا سا اس کو بلر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ خواتین کو تو بالکل نہیں ایسے معاملات میں لانا چاہیے، اور چور، ڈکیٹ اور دہشت گرد جو ہیں ان کو تو دکھانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ بچ کے رہیں، یعنی جن سے بچنا ہے ان کے چہرے ڈھانپ دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح جرم کی خبروں کا تعلق پولیس، خفیہ اداروں، عدالتوں سے بھی ہوتا ہے. اس لیے صحافتی ضابطہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ جرم کرنے والے شخص کو ملزم لکھا جائے. صحیح. اسے مجرم نہ لکھا جائے. ابھی ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ ہاں، جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا، جب تک اس کو سزا نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ اسے مجرم. ہاں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی مجرم کو پیش کر دیا گیا، مجرم کو اعلان کیا، ابھی تو وہ پیش ہو رہا ہے، سزا ہوئی نہیں تھی تو ملزم. یہ اسلامی تعلیمات اس پہ یہی ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو اور اس کو عدالت سزا نہ سنائے، اس وقت تک اسے مجرم نہ گردانا جائے. ٹھیک ہے. جرم ثابت ہونے پر ہی جو ہے وہ، یہ چونکہ ہم تو انگریز کا قانون دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو ملزموں کے ساتھ مجرموں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے. آپ بخشی خانے میں چلے جائیں، جیل میں چلے جائیں، حوالات میں دیکھیں تو ایسے، یعنی کہ جیسے مطلب ہے کہ میں پچھلے دنوں یہ غزہ مارچ تھا، غزہ مارچ کی کوشش میں ہم گرفتار ہوئے تو تھانہ آپارہ میں مجھے لے گئے حوالات میں، حوالات کے اندر. تو ان حوالات کے دونوں جو تھے نا، وہ جو لیٹرینیں تھیں وہ بند تھیں، اور پورا گند اس واش روم کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا ہوا تھا. تو حالانکہ تھانے کی حوالات کے اندر تو مجرم ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سارے ملزم ہوتے ہیں. تو ملزموں کے ساتھ جانا. اچھا، پھر میں نے کہا جی یہاں کوئی قرآن مجید کوئی کتاب مل جائے میں پڑھوں. وہ کہنے لگے جی یہ حوالات ہے، یہ کوئی لائبریری تو نہیں ہے، یہ حوالات ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ کتابوں کی دکان تھوڑی ہے. یعنی وہ پولیس والے مجھے یہ بتا رہے. تو خیر بعد میں جب آ گیا تو میں خود وہاں ایک کتابوں کا سیٹ میں نے بھیجا کہ چلو جہاں پہ گھنٹہ 2 گھنٹے یا کئی دن لوگ گزارتے ہیں
تو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ یہ پڑھیں، تعلیم اس سے جو ہے نا وہ حاصل کریں. صحیح. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیمات دی ہیں. صحیح. اور سورہ الحجرات کے اندر قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے صحیح. تو اس کی تصدیق. تحقیق کر لیا کرو. صحیح. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اس کے نتیجے میں عمل کریں اور آپ کو اس کی شرمندگی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بلا تحقیق اس کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرے. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹی موٹی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. جب بھی اس تعلیمات کی روشنی میں کوئی صحافی کام کرے گا، کوئی رپورٹر رپورٹ کرے گا، کوئی خبر لکھے گا، کوئی سب ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرے گا، تو یہ ضرور ملحوظ خاطر رکھے کہ کیا اس سے کسی کے ایمان کے اندر خلل تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیا اس سے کسی انسان کی حرمت اس پر ضبط تو نہیں آ رہی، کیا اس سے کسی انسان کی عقل جو ہے اس میں کوئی فطور تو رونما نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں کسی کا نسب اور شرافت جو ہے وہ تو زیر بار نہیں آئے گی، اور کسی کے جو حلال ذرائع ہیں وہ حرام میں تبدیل تو نہیں ہونے جا رہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ان کو مد نظر رکھنا ہوگا جب بھی آپ ابلاغ کے کسی بھی عمل کو آپ کریں گے، اور بالخصوص جب آپ خبر نگاری کا عمل کریں گے. صحیح. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے خبر نگاری اور خبر نگار کے لیے یا رپورٹر کا آج اگر کہہ دیں ہم یا سب ایڈیٹر کہہ دیں، اینکر پرسن کر دیں، نیوز اینکر کہہ دیں، ان کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ بتا رہے تھے اور بڑے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ. اور سامعین جس طرح کہ میاں صاحب نے کتابوں کے حوالے بھی دیے، کچھ جو جتنے بھی حوالہ جات تھے یہ تقریباً وہ ہے کہ جو پاکستان میں صحافت کے استاد رہے ہیں اور جن کا پاکستان کی صحافت میں ایک نام ہے، اور یقینی طور پر کہ آج کا صحافی بھی اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو موجودہ دور میں خاص طور پر جب وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور جس طریقے سے بلا تحقیق اور بغیر کسی تصدیق کے خبروں کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے بہت زیادہ رہنمائی مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رپورٹر کے لیے، ایک تجزیہ نگار کے لیے، ایک کالم نویس کے لیے تعلیمات جو ہے وہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دے. اللہ نے کہبان.